अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाज़रीन, जैसे कि आपके मालूम है कि हम वक्तन फ़ौक़न मुल्क की अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उस शख्सियत की वसातत से उनके शोबे में और उनके हवाले से जितनी खिदमात हो रही हैं उससे आपको आगाही दिलाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज मुल्क का एक बहुत बड़ा अदबी नाम जनाब शाहीन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बेसिकली यहाँ पे अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जानिब से जितने अवार्ड्स नसरी तख्लीक़ात और शेरी जो तख्लीक़ात हैं 2017 से अब तक के, उस हवाले से यहाँ बहुत बड़ी अदबी तकरीब हो रही है 3 रोज़ा। तो उस सिलसिले में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। अगरचि इनका काम इतना फैला हुआ है कि ये मोहताज तारुफ़ नहीं है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बिलखुसूस जिन जिन को उर्दू गज़लियात से शग़फ़ है उनके पसंदीदा शायर हैं और इनको पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। दुनियाए शेर सुखन का एक मोतबर हवाला है। इनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और लिखने वाले लोग हैं शाहीन अब्बास साहब की शायरी को बेहद पसंद करते हैं। आप बुनियादी तौर पर शायर हैं और नावल निगार भी हैं। मुल्की और आलमी सतह के मुशायरों में शामिल रहे हैं। इनकी कई नसरी और शेरी किताबें कई मुल्क के एजाज़ात अब तक हासिल कर चुके हैं और यहाँ इस जो अदबी से रोज़ा तकरीबात हैं इनमें इनके अवार्ड के लिए नामज़द किया गया था और जिनको अवार्ड सआदत हसन मंटो अवार्ड से नवाजा गया है वो है पारे शुमारे। तो हम इनके एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ औकात में से वक्त निकाला। तो जनाब शाहीन अब्बास साहब, बुनियादी तौर पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि जो यहाँ पे इससे रोज़ा अदबी तकरीबात हो रही हैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम। अगरचे जिस तरह अभी गुफ्तगू हुई कि ये जो हमारे शोरा अदीब हैं उनके तख्लीक़ात के ऊपर अवार्ड के हवाले से ये तकरीब है, लेकिन ये एक अहम ज़रिया भी है पूरे मुल्क भर से मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में काम करने वाले शोरा अदीबों की एक बैठक भी है और 3 रोज़ ये आपस में इंटरेक्शन कर सकेंगे। तो आप ये जो तकरीब है इसको किस नज़र से देखते हैं और इसकी क्या अफादियत आप बयान फरमाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सियाचिन टाइम्स का, इस चैनल का, कि जिसमें मुझे ये मौका हासिल हुआ कि मैं गुफ्तगू कर सकूँ और वो जो इल्म और अदब के हवाले से ये जो तकारीब चल रही हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के चैनल से ज़ेर तमाम, उस पर आपसे बात करूँ। जैसा आपने बताया कि यहाँ पर मेरे नावल को, पहले नावल को पारे शुमारे को जो 2020 में शाया हुआ था, उसको सआदत हसन मंटो अवार्ड उस साल के बेहतरीन फ़िक्शन का दिया गया। तो ये रवां तकरीबात जो हैं सह रोज़ा, उसमें 2017 से लेके अब तक मुख्तलिफ़ असनाफ़ हुए हैं और उर्दू के अलावा भी पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों में पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स ने जो अवार्ड्स दिए हैं उनकी तकरीबात का ये इनकाद किया गया है। और ये इस लिहाज से भी बहुत ख़ूबसूरत बात है कि इन तकरीबात के अंदर और इन अवार्ड्स में सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान या एक आध ज़ुबान ही को नहीं पेश नज़र रखा गया। जी। इसमें कौमी ज़ुबान के साथ साथ सारी सूबाई ज़ुबानें और फिर बहुत ऐसी ज़ुबानें जो नुमाइंदा भी हैं और जो कम व बेश किसी न किसी तरह से नज़रअंदाज होती रही हैं, जिन ज़ुबानों में लिखा जाने वाला अदब जो है। तो एकेडमी ऑफ लेटर्स ने इस चीज़ की अहमियत को महसूस किया और उन शायरों से, सूबों से, उन इलाकों के अदीबों और शायरों को मेरिट की बुनियाद पर, खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर उनके बेहतरीन काम को पिछले 4 या 5 सालों में जो अवार्ड्स दिए हैं, और उससे ज़ाहिर है कि इस अवार्ड की अहमियत और इसके एतबार में इजाफ़ा हुआ है। जी। और इससे ये होगा और हो रहा है कि हमें जिन जिन अदीबों और शायरों से और जिन ज़ुबानों से बराह रास्त हम वाकिफ़ नहीं थे, उनके आज और कल और इन 3 रोज़ा तकरीबात में उनके साथ जो मुलाकात हो रही है और जो मुकालमा चल रहा है, उससे हम उनका नुक्ता नज़र सुनने और जानने के काबिल हुए हैं। और हमारा ये जो इन तकरीबात में शमूलियत से एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने में
اور مکالمے کو آگے بڑھانے میں بہت مدد مل رہی ہے. تو ان تقریبات کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے ملک کے علمی اور ادبی منظرنامے کو زیادہ پروموٹ کرنے میں. جی شاہین عباس صاحب، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جوں یہ جو ڈیجیٹل کا دور ہے اور جو ٹیکنالوجی جو جدید ترقی کر رہے ہیں، پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو فاسٹ طریقے سے ترقی کرے، تو اس میں کتاب بینی کا، کتابوں کے مطالعے کا رجحان کم ہو رہا ہے. کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے اس طرح کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ سال بسال اس میں کمی آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو واپس کتابوں کی جانب لانے کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کتاب بینی کی مختلف صورتیں رہی ہیں ہمیشہ سے. جیسے کتاب کی جو ایک موجودہ صورت ہے، یا اس سے پہلے اگر ہم پچھلی صدیوں میں چھپنے والا اور سامنے آنے والا ادب دیکھیں تو وہ ظاہر ہے موجودہ صورت سے مختلف تھا، لیکن اچھا ادب اور بڑا ادب تب بھی لکھا جاتا تھا. وقت کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آپ کے پرنٹنگ کے اوپر، اس حرف مطبوعہ کی جو مستعمل صورتیں ہیں اس پر بھی پڑتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی آیا ہے. اب اس کو ڈیجیٹل کہہ لیجئے یا کوئی بھی نام دے لیجئے، ہے تو حرف مطبوعہ اور آپ کی اپنا تخلیقی کام ہے، جی اور یہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا اظہار کرتا رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کمپیوٹر کے آ جانے سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آ جانے سے یہ کتاب جو ہے یا ادب، لٹریچر جو ہے یا تخلیق جو ہے، تخلیقی عمل کی کوئی متاثر ہوگا یا ہوا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافی خوبیاں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں جب ہم نئی سے نئی صورتوں سے آگاہ ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی، اور حقائق میں بنیادی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تخلیقی شخص جو ہے وہ حساس بھی ہوتا ہے، وہ ان تبدیلیوں کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا رخ اپنے باطن ذات کی طرف موڑ دیتا ہے، اور وہ مل کر اس کے تخلیقی عمل کو زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع کرتی ہیں. جی تو اس لیے بھی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جہاں بھی چلی جائے اس میں جو تخلیق ہے اس کا نہ تو مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اس کو ریپلیس کر سکتی ہے. اس لیے کتاب کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ موجود رہے گی. جی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ جو شاعر ہیں، جو ادبا ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں اور معاشرے کی وہ آنکھ بھی ہے اور کان کے حیثیت بھی رکھتے ہیں. تو معاشرے سے نفرتوں کے خاتمے کے لیے، تضادات کے خاتمے کے لیے، اور جو مختلف طبقاتی تفریق ہے اس کے خاتمے اور یکجہتی اور اس کو پروان چلانے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے، یا اس کو مزید کتنا آگے لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ان نفرتوں کو یا ان تضادات کو، یا جیسا آپ نے کہا کہ جو تفریق ہے، تفریق لفظ شاید زیادہ بہتر لفظ ہے، جی اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے وہ اقدامات جو ہمیں ان 3 روزہ تقریبات میں نظر آئے ہیں، وہ زیادہ اگر تسلسل سے ہوتے رہیں، اور ملک کے جو دیگر ذمہ دار ادارے ہیں علم و ادب سے اور فنون سے متعلق، وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہیں، تو یہ جو ایک صحت مند مکالمے کی فضا بنے گی، اور یہ تفریق کی جو صورت ہے وہ کم ہوگی، اور مختلف زبانوں کے ادیب اور شاعر ایک دوسرے سے زیادہ بہتر قریب آئیں گے. اور اگر کسی سطح پہ کوئی ایسی غلط فہمی ہے تو اس کو بھی ایک مکالمے کے ذریعے سے اور گفتگو کے ذریعے سے، ادیبوں شاعروں کے آپس کے روابط کے ذریعے سے وہ کم کی جا سکتی ہیں. اور لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی علمی یا ادبی اختلاف اپنی جگہ پر رہے تو وہ بھی ایک صحت مند علامت ہے، اس کو رہنا چاہیے اپنی جگہ پر. تو یہ ہے کہ اس میں جتنے ادارے، دیگر ادارے ہیں، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز تو یہ کام کر ہی رہی ہے کئی سالوں سے جی کہ پاکستان میں بولی جانے والی سبھی کم و بیش نمائندہ زبانوں کے ادب کی ترویج کے لیے اور اس کی پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے. اور اس ضمن میں ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جو ہو رہے ہیں. دیگر زبان و ادب کی خدمت سے اور متعلق جو ادارے ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں اور وہ بھی اپنی خدمات کا دائرہ ملک میں بولی جانے والی سبھی زبانوں تک پھیلا دیں اور ادب تک، تو ایک زیادہ بہتر وسیع البنیاد مکالمہ جو ہے اس کی فضا ہموار ہو سکتی ہے.
جی، جب مختلف زبانوں کی بات ہو رہی ہے، یقیناً مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جناب شاہین عباس صاحب کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہو اور ہمارے ناظرین یقیناً آپ کی غزلیں سننے کے لیے بےتاب ہوں گے، لیکن میں ایک سوال جی کر کے پھر ہم آپ کے جی غزلیات کی جانب آئیں گے، کیونکہ آپ کا انٹریکشن ملک بھر کے شعراء سے ہوتا ہے، مختلف مشاعروں کی صورت میں، مختلف ادبی تقریبات کی صورت میں۔ گلگت بلتستان میں اگر لوگوں کے جو مادری زبان ہے وہ یا شنا ہے یا بلتی ہے یا بلوچستان ہے، اور اردو کو جس طرح ہم اسکولوں میں انگریزی اے بی سی سے شروع کرتے ہیں، اسی طرح وہاں ہمارے لیے اردو بھی ہم اسکولوں میں الف ب سے ہم شروع کر کے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں بھی شعراء کی بہت بڑی تعداد ہے، ادبا کی بہت بڑی تعداد ہے، اور سالانہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کے مجموعے کلام شائع ہو رہے ہیں اور ادبی تخلیقات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ ایک ملکی سطح کے ایک نامور شاعر ادیب کے گلگت بلتستان کی جو ادبی اس وقت جو سفر ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے گلگت بلتستان میں بڑے اچھے اور بڑے نمائندہ نام رہے ہیں ہمیشہ ہی سے اردو شاعری کے ضمن میں جب بات کرتے ہیں تو ایک نام جو پچھلی کئی دہائیوں سے جب بھی آپ ذکر کریں تو وہ ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، جو انتہائی نمائندہ شاعر ہیں وہ اردو کے گلگت سے جن کا تعلق ہے، وہ ہے احسان شاہ صاحب۔ جی احسان شاہ کا اور ان کے ظاہر ہے کچھ معاصرین کا بھی بڑا کام ہے اس ضمن میں، اردو غزل کی، اردو شاعری کی خدمت میں، اردو ادب کی خدمت میں وہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، وہ اس کو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ مضافات کا کوئی شاعر ہے۔ جی جی اس کو ان کے کلام کو، احسان شاہ کے کلام کو پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ جیسے صف اول کا کوئی مین شاعر اسٹریم جو کے ہے وہ جو مین شعراء میں سے، سٹریم جی کے شاعروں کے ساتھ ان کے ہم قدم اور ان کے ساتھ بلکہ بعض صورتوں میں ان سے بھی بعض نمائندہ لوگوں سے ان احسان شاہ کی نمائندگی جو ہے غزل میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے یہ انہوں نے ایک مثال قائم کی، اور احسان شاہ کے ساتھ جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے معاصرین ہوں یا ان کے بعد آنے والے ہوں، جو اسلوب ہے دیکھ کر ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور یقین ہے آگے سفر جو ہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی زبان یا ادب کا ہو، وہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ کوئی ایک رہنما ہوتا ہے جو اپنے ساتھ پھر وہ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹا شہر ہونا، بڑا شہر ہونا، یہ چیزیں اب اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا کہ آپ کے اندر کا تخلیقات جس کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی زمین کا بھی ہو سکتا ہے، کسی علاقے اور کسی خطے کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت خوب جی۔ بنیادی طور پہ ہم نے آپ کو زحمت دی تھی، آپ کے قیمتی وقت ہم نے لیا تھا، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو فین ہیں، ان تک آپ کے تازہ کچھ غزلیں ہم پہنچا سکے، لیکن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کچھ گفتگو بھی آپ سے کی، جی آپ کا شکریہ۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے کلام کی جانب، تو عطا کیجیے گا کوئی غزل ہمارے جو جی ناظرین میں ہیں ان کے لیے۔ غزل پیش خدمت جی ہے ارشاد۔ کہ اب تمہیں کیسے کہیں تم کم بنے، اب اب تمہیں تمہیں کیسے کیسے کہیں تم کم بنے، تم کو بنتا دیکھ کر تو ہم بنے، بہت خوب جی، ماشاء اللہ۔ اب تمہیں کیسے کہیں تم کم بنے، تم تم کو کو بنتا دیکھ کر تو ہم بنے، کینوس دو لخت کر کے رکھ دیا، کینوس دو لخت کا، کینوس دو لخت کر کے رکھ دیا، شوق تھا تصویر دو عالم بنے، بہت خوب، بہت خوب جی، کینوس دو بہت لخت خوب، کر کے رکھ دیا، شوق تھا تصویر دو عالم بنے، بہت خوب جی۔ بعد میں پھر کیا بنے کچھ یاد ہے، بعد میں پھر کیا بنے کچھ یاد ہے، تم جو کچھ دن کے لیے آدم بنے، واہ واہ جی، بعد میں بہت پھر خوب۔ کیا بنے کچھ یاد ہے، تم جو کچھ دن کے لیے آدم بنے، ایک بار ایسی اداکاری بھی کی، ایک بار ایسی اداکاری بھی کی، ہم زیادہ بننے والے کم کم بنے، بنے، بہت خوب، بہت خوب، ایک بار ایسی اداکاری بھی کی، ہم زیادہ بننے والے کم بنے، کم بنے، اور تو نے ساتھ آنا تھا اس تصویر میں، تو نے ساتھ آنا تھا اس تصویر میں، ہم کوئی دم کے لیے یکدم بنے، ایک دم بنے، بہت تو خوب نے جی، ساتھ بہت آنا تھا خوب، اس تصویر میں، ہم کوئی دم کے لیے ایک دم یکدم بنے، بنے، اور چاروں موسم آپ سے ملوا دیے، چاروں چاروں موسم موسم آپ آپ سے سے ملوا ملوا دیے، دیے،
देखिए अब कौन सा मौसम बने, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। चारों मौसम आपसे मिलवा दिए। देखिए अब कौन सा मौसम बने, और तुम बने थे आदमी के नाम पर, तुम बने तुम थे बने आदमी थे के नाम आदमी पर। के नाम पर, आदमी की याद में फिर हम बने। बहुत खूब जी, बहुत तुम खूब। बने थे आदमी के नाम पर, आदमी की याद याद में में फिर हम बने। फिर हम बने। कोई पानी है कोई मिट्टी हमें, कोई पानी है कोई कोई मिट्टी मिट्टी हमें, हम किसी की रौ किसी का रम बने। बहुत अच्छे जी, बहुत हम अच्छे। किसी की रौ किसी का रम बने, अब तुम्हें कैसे कहें तुम कम बने, तुमको बनता देख कर तो हम बने। बहुत अच्छे जी, बहुत खूब जी। एक गज़ल और पेश करता हूँ। जी इरशाद जी। हमें अच्छा रखा दरिया ने जहाँ रह गए हम, हमें अच्छा रखा दरिया हमें ने। अच्छा रखा दरिया ने जहाँ रह गए गए हम। हम। तुम रवां छोड़ गए हमको रवां रह गए हम। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। हमें अच्छा रखा दरिया ने जहाँ रह गए हम, तुम रवां छोड़ गए हमको रवां रह गए हम। ऐसी खलवत के जो तरतीब भी खुद ही दी थी, ऐसी खलवत के जो तरतीब भी खुद ही दी थी, ऐसी खलवत में खुदा जाने कहाँ रह गए हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। ऐसी बहुत खलवत के जो तरतीब भी खुद ही दी थी, ऐसी खलवत में खुदा जाने कहाँ रह गए हम। और हमें इतनी बड़ी दुनिया का पता थोड़ी था, हमें इतनी बड़ी दुनिया का पता थोड़ी था, जहाँ हम तुम रहा करते थे वहाँ रह गए हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, हमें बहुत इतनी अच्छे। बड़ी दुनिया का पता थोड़ी था, जहाँ हम तुम रहा करते थे वहाँ रह गए हम। पाँव दर्जों में टिकाए हुए सर रखनों में, बहुत अच्छे। पाँव दर्जों में टिकाए हुए सर सर रखनों रखनों में, इस नेहा खाना दुनिया में आया रह गए हम। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। पाँव दर्जों में टिकाए हुए सर रखनों में, इस नेहा खाना दुनिया में आया रह गए हम। एक आवाज़ के दो हिस्से हुए ठीक हुआ, एक आवाज़ के दो हिस्से हुए ठीक हुआ, तुम वहाँ रह गए खामोश यहाँ रह गए हम। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। एक आवाज़ के दो हिस्से हुए ठीक हुआ, तुम वहाँ रह गए खामोश यहाँ रह गए हम। और देर तक खाली मकान खाली नहीं छोड़ते हैं, देर तक खाली मकान खाली नहीं छोड़ते हैं, आप तब थे ही नहीं आपके यहाँ रह गए हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देर तक खाली मकान खाली नहीं छोड़ते हैं, आप तब थे ही नहीं आपके यहाँ रह गए हम। आप तब थे ही नहीं आपके यहाँ रह गए हम। हमें अच्छा रखा दरिया ने जहाँ रह गए हम, तुम रवां छोड़ गए हमको रवां रह गए हम। बहुत अच्छा जी, बहुत खूब। एक गज़ल और पेश जी करता हूँ कि इरशाद जी। ख्वाबो खबर से थोड़ा ज़्यादा ही बन गया, ख्वाबो खबर से थोड़ा ज़्यादा ही बन गया, मैं ऐसा चाहता था वो ऐसा ही बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ऐसा चाहता था वो ऐसा ही बन गया, सांसों का आना जाना सही जिंदगी मगर, सांसों का आना जाना सही जिंदगी मगर, सांसों का आना जाना तमाशा ही बन गया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। सांसों का आना जाना सही जिंदगी मगर, सांसों का आना जाना तमाशा ही बन गया। उसकी गली बनी नहीं हमसे मगर ये क्या, उसकी गली बनी नहीं हमसे मगर ये क्या, दो चार गलियां शहर ज्यादा ही बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसकी गली बनी नहीं हमसे मगर ये क्या, दो चार गलियां शहर ज्यादा ही बन गया। और तू था कि हर किसी को बनाता था कुछ ना कुछ, तू था कि हर किसी को बनाता था कुछ ना कुछ, मैं था कि तेरा देखने वाला ही बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू था कि हर किसी को बनाता था कुछ ना कुछ, मैं था कि तेरा देखने वाला ही बन गया। ऊपर से शोर उतरता हुआ आया शहर में, ऊपर से शोर उतरता हुआ आया शहर में, आया और आके शहर का हिस्सा ही बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऊपर से शोर उतरता हुआ आया शहर में, आया और आके शहर का हिस्सा ही बन गया।
آنکھوں میں آگ بھر کے جو لایا مجھے وہ شخص، آنکھوں میں آگ بھر کے جو لایا مجھے وہ شخص، جلتا بنانے آیا میں جلتا ہی بن گیا۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے، بہت آنکھوں میں آگ بھر کے جو لایا مجھے وہ شخص، جلتا بنانے آیا میں جلتا ہی بن گیا۔ اب ایک ایک کر کے مجھے کم کرے کوئی، اب ایک ایک کر کے مجھے کم کرے کوئی، میں ایک ایک کر کے زیادہ ہی بن گیا۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے، اب بہت ایک خوبصورت ایک خیال۔ کر کے مجھے کم کرے کوئی، میں ایک ایک کر کے زیادہ ہی بن گیا، خواب و خبر سے تھوڑا زیادہ ہی بن گیا۔ ایک اور غزل عنایت اگر ہو تو۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ وہ غیب وہ غبار روا ہو گیا نہ ہو، وہ غیب وہ غیب وہ غبار روا ہو گیا نہ ہو، جو پیچھے پڑ رہا تھا خدا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ وہ غیب وہ غبار روا ہو گیا نہ ہو، جو پیچھے پڑ رہا تھا خدا ہو گیا نہ ہو۔ ایک نام بولنے میں جو آتا نہ تھا وہ نام، ایک نام بولنے میں جو آتا نہ تھا وہ نام، منہ کا مزہ تھا منہ میں فنا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک نام بولنے میں جو آتا نہ تھا وہ نام، منہ کا مزہ تھا منہ میں فنا ہو گیا نہ ہو۔ اور دو سائے میرے صحن میں اترے ہیں ایک ساتھ، دو سائے میرے صحن میں اترے ہیں ایک ساتھ، وہ جو میرا نہیں تھا میرا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے، وہ جو دو سائے میرے صحن میں اترے ہیں ایک ساتھ، وہ جو میرا نہیں تھا میرا ہو گیا نہ ہو۔ اور کوہنی سڑک کے چھل گئی اور موج ہل گئی، بہت اچھے۔ کوہنی سڑک کے چھل گئی اور موج ہل گئی، وہ ہم کنار دور ذرا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ کوہنی سڑک کے چھل گئی اور موج ہل گئی، وہ ہم کنار دور ذرا ہو گیا نہ ہو۔ جب گھر سے گھر گلی سے گلی ہو رہی تھی دور، جب گھر سے گھر گلی سے گلی ہو رہی تھی دور، ایسے میں وہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ جب گھر سے گھر گلی سے گلی ہو رہی تھی دور، ایسے میں وہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا نہ ہو۔ میں نے کبھی کہا تھا وہ ہے تو ہم ہی میں ہے، میں نے کبھی کہا تھا وہ ہے تو ہم ہی میں ہے، کوئی کہو کہ میرا کہا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں نے کبھی کہا تھا وہ ہے تو ہم ہی میں ہے، کوئی کہو کہ میرا کہا ہو گیا نہ ہو۔ ایک تیر پر گمان سا ہوتا ہے بار بار، ایک تیر پر گمان سا ہوتا ہے بار بار، جو ٹھیک جا لگا ہے خطا ہو گیا نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت بات جی، ایک تیر پر گمان سا ہوتا ہے بار بار، جو ٹھیک جا لگا ہے خطا ہو گیا نہ ہو۔ شکریہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں چاہوں گا آخر میں آپ اپنے جو چاہنے والے جو فین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ مختصراً فرما دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا میں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی شاعری اور میں پیش کر سکوں آپ کے سامنے اور کچھ گفتگو کر سکوں۔ پیغام کی حد تک کا جہاں تک تعلق ہے تو نئے لکھنے والوں کو ایک تو مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے، جو کہ کچھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے زیادہ پاپولر اور زیادہ اٹریکٹیو ہونے کے نتیجے میں۔ اور جب وہ ایک مطالعے کو اپنا ایک مستقل زندگی کا عمل بنائیں گے تو ان کے شعری عمل کے اندر یا تخلیقی عمل میں بھی ایک تبدیلی آئے گی، اور جو بڑی مثبت تبدیلی ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو انہیں باقی لوگوں سے ممتاز کرے گی اور مختلف اور منفرد بنائے گی۔ اور کسی بھی لکھنے والے کا جو بنیادی اور آخری ہدف ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا کام معاصرین میں سے مختلف اور ممتاز حیثیت میں نظر آتا رہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم کچھ وقت اپنے ساتھ گزاریں، ہم اپنے ساتھ مکالمہ کریں، جس کو ہم خود کلامی کہتے ہیں، اس کے رنگ دیکھیں کہ اس کے اندر کیسے کیسے تخلیقی پرت اور تخلیقی پہلوؤں سے کی گنجائش موجود ہے اس میں، ایک ایسے تخلیقی تجربہ ہے وہ بذات خود کہ جس کا یعنی کوئی آسانی سے شاید میں تو کہوں گا متبادل میسر نہیں ہے۔ تو کچھ وقت انسان کو اپنے ساتھ گزارنا چاہیے، اور ایک شاعر کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس قدر
اپنے باطن ذات کو اور اپنے اندر کی طرف دیکھ کر اپنے تجربے کا رخ جو ہے وہ اندر کی طرف موڑ کے پھر جب بات کرے گا تو پھر بہت امکان ہے، کیونکہ انسان داخلی اور باطنی حوالے سے ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. تو جب اس دنیا کے میں رہ کر اس اپنے ماخذات کی دریافت اور تلاش کرے گا تو یقیناً وہ جو کام کر رہا ہوگا، شعر لکھ رہا ہوگا، بہت امکان ہے کہ وہ کسی دوسرے کے شعر سے مختلف ہوگا. شکریہ. شاہین عباس صاحب، میں اپنے چینل کی جانب سے، ہمارے ناظرین کی جانب سے آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں بہت کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود اس کے لیے وقت نکالا آپ کا بہت اور شکریہ. آپ کا خوبصورت کلام آپ نے عطا کیا. ناظرین، آپ نے شاہین عباس صاحب کی گفتگو بھی سنی اور ان کا خوبصورت کلام بھی سنا. آئندہ ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.